वज़िदनाहुम हुदन, ये आयत मुबारका यहाँ ज़ियादत फ़िल हिदायत का ज़िक्र है कि हिदायत में ज़्यादती होना। यहाँ मुराद बसीरत की ज़्यादती है। जो ईमान इनका हासिल था, अल्लाह जल्ल शान इनको मज़ीद बसीरत अता फरमाई। इसकी मिसाल वो भी हमारे सामने सूरह कहफ की आयत मुबारका हैं। सूरह कहफ वालों ने कहा, उनको जो दावत मिली, उनको बात मिली, रोम के बादशाह के ज़माने में ये वाक़या पेश आया। दीकानूस नाम था, वो इंतहाई मुतकब्बिर बंदा था और ज़ालिमाना अंदाज में लोगों को बुत परस्ती पर मजबूर किया था उसने। अल्लाह जल्ल शान ने ऐसे पैदा किए कि उन्होंने ऐलान किया, ये ऐलान ये हैं, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअ मिन दूनी इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लम मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा। यानी हमारा रब तो अल्लाह जल्ल शानहू हैं, जो आसमान और ज़मीन का रब हैं। हम अल्लाह जल्ल शानहू के अलावा किसी को हम किसी को नहीं पुकार सकते हैं। हम किसी दूसरे को इलाह नहीं मान सकते हैं। हम अगर इलाह मानेंगे तो अल्लाह जल्ल शानहू को इलाह मानेंगे। अगर हमने ये बात कर ली, हमने अल्लाह जल्ल शानहू के अलावा दूसरे इलाह को हमने माना, लक़द क़ुलना इज़न शतता, तो हमने फिर झूठ बांधा इस पर। इसी वजह से इनके कौम ने भी दूसरे इलाह बनाए थे, लेकिन हम दूसरे इलाह को नहीं बना सकते। ये बात हो गई ना। ये आयत मुबारका हमारा ईमान है। हमारा ईमान पहले से मौजूद है कि हमारा रब कौन है, सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू है। हम दूसरे को इलाह नहीं बना सकते। अभी क्या हुआ, उन्होंने अपनी कुव्वत ईमान का इजहार किया। वज़िदनाहुम हुदन, अल्लाह जल्ल का फरमान मुबारक, हमने इनके क्या किया, इसके ईमान में ज़्यादती की। लेकिन यहाँ मुराद ये है बसीरत फ़िल ईमान, इंशराफ फ़िल ईमान में ज़्यादती की। यानी दिल की हमने इसकी सीनों को और खोला, हमने इनके आंखों को दिली आंखों से बसीरत देख रहे थे कि वाकई हमारा रब कौन है, अल्लाह जल्ल शानहू है। सही ना, हमारा ईमान, हमारा रब कौन है, अल्लाह जल्ल शानहू है। इसकी मिसाल दुनियावी एतबार से एक बंदा है, अगर वो अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हैं, वो वर्जिश कर लेते हैं, उसको सेहत भी सही होती है और फ़ायदे भी मिलते हैं। इस तरह यहाँ बसीरत, जो अपने ईमान की हिफाजत करते हैं, तो अल्लाह जल्ल शानहू इनको बसीरत फ़िल ईमान भी देते हैं। जैसा कि बंदा रोज़ाना एतबार से मेहनत करता है, अपनी सेहत के ख्याल रखता है, उसका सेहत हर वक्त सही होता है। जिस तरह सेहत के ख्याल करने से इंसान का सेहत सही रहता है, तो इसी तरह ईमान की बढ़ोतरी से इसका सीना भी खुल जाता है, इंशराह फ़िल ईमान हो जाता है, बसीरत फ़िल ईमान होता है। वो दिल के आंखों से सब कुछ पे देख सकता है। सही है। और आगे आयत मुबारक में अल्लाह जल्ल शानहू का ये फरमान मुबारक हैं सूरह मरियम में, वयज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदन, अल्लाह जल्ल शानहू
اہل ہدایت کو ہدایت میں زیادہ عطا فرماتے ہیں. جن کو ہدایت ملی ہے ان کی ہدایت میں کیا کر لیتے ہیں؟ اضافہ کرتے ہیں. جن کو ہدایت پہلے سے ملی نہیں ہے اس کی ہدایت میں اضافہ پھر نہیں ہوتا ہے. اس کی مثال ایک بندہ اس کی صحیح صحت نہیں ہے، اس کی صحت صحیح نہیں ہے، پیٹ اس کا خراب ہے، اس کو کہہ دینا شہد کھائے. شہد کھانے کے فوائد ہیں، لیکن اس کا پہلے چونکہ معدہ خراب ہے، پیٹ خراب ہے، تو شہد کھانے سے فائدے کے بجائے اس کو کیا ملتا ہے؟ نقصان ملتا ہے. تو اللہ جل کا فرمان مبارک وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اللہ جل اہل ہدایت والوں کو ہدایت میں زیادتی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ پہلے سے ان کو ہدایت مل چکی ہیں. جس طرح کہ پہلے سے ان کا صحت صحیح ہے، پیٹ صحیح ہے، معدہ بھی صحیح ہے، تو یہ شہد اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو اسی طرح پہلے سے ہدایت والے ہیں، ان کی ہدایت کو اللہ جل ان کی ہدایت میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ جل ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے ہیں. اور سورہ مریم میں اللہ جل کا فرمان مبارک وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. جب ان کے سامنے ہماری کلی کلی آیاتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کفار مومنین سے کہتے ہیں کون سا فریق مرتبے اور مقام کے اعتبار سے بہتر اور مجلس سوسائٹی کے اعتبار سے اچھا ہیں. وہ کیا کرتے؟ استہزاء کرتے ہیں، یعنی وہ اس پہ مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے اور اپنے حال کا موازنہ کر لو، ہماری معیار تو بہت اونچی ہے اور آپ کی معیار تو بہت ذلیل ہے. کیوں؟ ابھی ایمان والوں کے سامنے جب آیت مبارکہ تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کفار کے سامنے کی جاتی تو اس کے میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے نا. ابھی آپ کے سامنے مثال ہو گئی، ایک بندہ پیٹ کے اعتبار سے خراب ہے، شہد فائدہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دیتا ہے، پھر نہیں دیتا ہے. اسی پہلے انہوں نے ہدایت قبول نہیں کیا، اس وجہ سے قرآن پاک عظیم الشان کی آیت مبارکہ ان کو فائدہ کے بجائے پھر کیا دیتے ہیں؟ نقصان دیتے ہیں. اور اللہ جل کو فرمان مبارک یہ بھی سورہ مریم میں 74 میں آیت نمبر وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًا. ہم نے کتنے لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا، تم سے پہلے بہت ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا سامان بھی بہت زیادہ تھا اور ظاہری اعتبار سے حسین بھی تھے، لیکن ہم نے ان کو سب کو ہلاک کیا، تباہ کر دیا. کیوں؟ وہ پہلے ہدایت انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اس وجہ سے. تو اللہ جل کا فرمان مبارک وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى. جو لوگ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ ہدایت سے سرفراز ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استمرار الہدایت، دوام علی الہدایت کی نعمت عطا فرماتے ہیں. اس سے مراد یہ ہیں کہ اللہ جل شانہ اس ہدایت پر ان لوگوں کو استمرار دیتے ہیں. ان لوگوں کو کیا دیتے ہیں؟ استمرار سے مراد استقامت پہلے بات ہو چکی ہے، بار بار اپنی ایمان پر موت تک قائم رہتے ہیں. صحیح ہے؟ ابھی سورہ محمد میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا
ज़ादहुम हुदौ व आताहुम तक़वाहुम। जो लोग हिदायत हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, अल्लाह जल्ल शअनु इनको बसीरत फ़हम में इजाफ़ा करते रहते हैं, क्योंकि ये लोग रूहानी कवायद के अंदर कोशिश करते, मेहनत करते हैं। यह ईमान की ज़ाती मुराद नहीं है, ईमान की ज़ाती मुराद नहीं है। अल्लाह जल्ल शअनु का फरमान मुबारक आयत नंबर 16, वमिनहुम मन यस्तमिउ इलैक हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिक क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़ा उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम वत्तबऊ अहवाअहुम। यहाँ ज़ादहुम हुदन से मुराद तब अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह जल्ल शानु ने तब अल्लाहु अला क़ुलूबिहिम के मुकाबले में है। ज़ादहुम हुदन कुफार के मुतालिक फरमाया कि कुछ लोग कुरान की आयतों को सुनते हैं और उसके बाद जब आपकी मजलिस से चले जाते हैं तो इल्म से मजाकन पूछते हैं। अभी अल्लाह जल्ल शानु ने मजाक के एतबार से पूछते हैं। अल्लाह जल्ल शानु ने इंसान को जो कुव्वत अता फरमाई हैं, इनके बारे में ये उसूल और दस्तूर ये हैं, इसका तरीका यही है, आप इन कुव्वतों को इस्तेमाल करते रहें। तो इनकी कुव्वतें बहाल रहेगी। अगर सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इनकी कुव्वतें सही बहाल। अभी मिसाल पेश की यहाँ, एक बंदा सेहत की कोशिश करते हैं, सेहत याबी का, अल्लाह जो उनके सेहत नसीब फरमाते हैं, और जिनको सेहत कोशिश नहीं करते, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने परहेज़ दिया, अभी वो बंदा परहेज़ नहीं करता, उसको सेहत मिलती है? फिर नहीं मिलती। तो इस तरह रूहानियत की भी कोशिश करना, ये हाल रूहानी का भी है। इनको रूहानियत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहे, इनकी कुव्वत बहाल रहेगी। लेकिन अगर इनको सही इस्तेमाल करने के बजाय हर वक़्त मजाक और अहकाम इलाही की तौहीन तहकीर में मुब्तला किया गया, तो इसका नतीजा ये होता है कि इंसान में रूहानियत आगाज़ करने की और सही सलाहियत अल्लाह जल्ल शानु ने इनको दे रखी हैं, वो ज़ाइल हो जाती हैं। अल्लाह जो ने इंसान को सलाहियत दी है, हर बंदे को सलाहियत दी है, चाहे मुसलमान है उसको भी सलाहियत अता फरमाई है, और मुसलमान को भी, गैर मुस्लिम दोनों को भी। अभी जो बंदा अपनी सलाहियत रूहानियत की सलाहियत को इस्तेमाल करता है सही तरीके पे, तो फिर इनकी ईमान में इजाफा होता है। और जो रूहानियत की सलाहियत को इस्तेमाल नहीं करता है तो इसकी ईमान में क्या होता है? फिर इजाफा के बजाय नुकसान होता है। अभी सामने बात आ गई, इज़ा खरजू मिन इंदिका, जब आपकी तरफ से कुफार चले जाते हैं, क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म माज़ा क़ाल आनिफ़ा, कि अल्लाह जल अभी क्या फरमाया? उनका कहना यह है, मुसलमान समझ जाते हैं अल्लाह जल्ल शानु का मकसद किया है, सही है, क्योंकि मेहनत की है, उन्होंने अपने दिल को अल्लाह जल्ल शानु की तरफ माइल किया है। मेहनत करते करते कुरान पाक अज़ीम शान इनके दिलों पर असर कर लेते हैं, और गैर मुस्लिम चूँकि इन्होंने मेहनत नहीं की है, अपने दिल को गैरुल्लाह की तरफ माइल किया है, ईमान पर मेहनत ना होने के बजाय, ईमान पर मेहनत ना करने की वजह से ईमान में इजाफा के बजाय क्या मिलता है? नुकसान। कुरान पाक अज़ीम शान की तिलावत भी होती है, लेकिन इनको फ़ायदे के बजाय क्या मिलते हैं?
نقصان ملتے ہیں۔ غیر مسلموں کا یہ کام ہوتا تھا، جب تلاوت ہوتی تھی تو کہتے کہ ڈول بجاؤ۔ کیوں بجائے؟ ابو جہل وغیرہ کہتے ہیں ڈول بجائے، کیوں بجائے؟ تاکہ یہ تلاوت یہ سنی بھی نہیں اور ان پر اثر پھر نہ کرے۔ ان کو پتہ تھا اگر یہ کفار بھی ہمارے ساتھ کفار بھی ہیں، اگر وہ کفار آیت مبارکہ سن لیں اور اس پر اگر اثر کر لے تو ہم تو چلے جائیں گے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سنا، ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے، سننے سے قرآن پاک عظیم الشان نے دل پر اثر کیا۔ اور سورہ مدثر میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، آیت نمبر 31 میں اللہ جل شانہ ایمان کو، اس میں ایمان کی زیادتی کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، اس سے یہ سورہ مدثر کی آیت مبارکہ یہ آیت نمبر 31 ہے، جہنم پر 19 فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، یہ وہاں کے انتظام کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ میں سے بعض لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، بعض لوگوں نے مذاق اڑایا۔ کیوں اڑایا؟ کیونکہ انہوں نے محنت نہیں کی، اپنی روحانیت پر محنت نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے کیا مذاق اڑایا۔ ایک شخص کہنے لگا 70 کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، 17 کو میں کافی ہوں۔ 19 اللہ جل کا فرمان مبارک ہے، 19 فرشتے ہیں نا جہنم میں، اور انہوں نے کہا کہ 17 کے لیے میں کافی ہوں، اکیلا میں کافی ہوں، اور باقی لوگ کا انتظام دوسرے لوگ آسانی کے ساتھ کریں گے، لہٰذا جہنم سے ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کافروں نے کہا جہنم سے ڈرنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ اور یہ جو 31 نمبر آیت ہیں، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا، تاکہ ایمان والوں کے ایمان میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے۔ ایمان والوں کے ایمان میں کیا ہو؟ اضافہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ پہلے سے ایمان والے ہیں، لیکن ایمان میں کیا ہو جائے؟ اضافہ ہو جائے۔ ایک بندہ پہلے سے صحت یاب ہے، کمزور نہیں ہے، لیکن صحت کی گولی دوائی کھانے کے بعد اس کے صحت میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے، انہوں نے محنت کی نا، تو قرآن پاک عظیم الشان کی آیت مبارکہ پڑھ کے ان کی ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے۔ کافر کیا کرتے ہیں؟ وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں سے مراد یہ آیت مبارکہ چونکہ 19 فرشتے ہیں جہنم میں، اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ غیب کا۔ انسان نے دیکھی نہیں ابھی تک کہ جہنم میں انتظام کرنے والی 19 فرشتے ہیں۔ نبی علیہ السلام بذریعہ وہی یہ بات بتلائی گئی کہ جہنم میں 19 فرشتے ہیں۔ صحابہ نے ان پر کامل یقین کر لیا۔ اس غیبی خبر پر یقین کر لینے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ قوی ایمان ہیں۔ قوی صحابہ اعلیٰ ترین ایمان والے تھے، کیونکہ غیبی باتوں پر صحابہ نے ایمان یقین کیا۔ غیر مسلم نے مذاق اڑایا، صحابہ نے یقین کیا کہ واقعی اعتبار سے فرشتے ہیں۔ اللہ جل کا فرمان مبارک ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا،
میں نے ان کے دلوں میں میں نے ایمان میں کیا کیا؟ اضافہ کیا۔ یہ کب ہوا، کیوں ہوا ایمان میں اضافہ؟ کیونکہ صحابہ نے محنت کیا تھا۔ اپنی روحانیت پر محنت کرنے سے قرآن پاک عظیم الشان کی آیت مبارکہ میں آنے سے ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ جل شانہ جہنم میں 19 فرشتے کیوں قائم کیے ہیں؟ اس میں صرف ایک بات یہ ہے، دیکھو جبرائیل علیہ السلام ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ صرف وہی کی نزول ہے نا۔ اسرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ روح نکالنا۔ میکائیل علیہ السلام کا اپنا کام ہے، جبرائیل علیہ السلام کا اپنا کام ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا صرف کام وحی کا نزول ہے۔ ابھی جبرائیل علیہ السلام کوئی کام کر سکتا ہے؟ ابھی تو نہیں کر سکتا ہے نا۔ ہاں، کسی کا روح نکال سکتا ہے، بارش برسا سکتا ہے، کیونکہ اس کا کام صرف وحی کی نزول تھی بس صرف۔ اسی طرح یہاں اللہ جل شانہ نے 19 فرشتے قائم کیے جہنم میں۔ ہر فرشتے کا اپنا اپنا کام ہے، اور ان کے ماتحت اور بھی فرشتے ہیں کہ وہ اس کو آرڈر دیتے ہیں کہ یہ کام کر لے، پھر وہ کام کر لیتے ہیں۔ صحیح مثال، ایک فرشتہ آرڈر دیتا ہے کہ آپ اس کو آگ میں جلائیں، نیچے والے فرشتے حکم پر عمل کر لیتے ہیں، پھر آگ میں جلا دیتے ہیں۔ پھر یہ حکمت ہے اس میں، باقی جاننے والا تو اللہ جل شانہ ہے، اس میں کیا ہے۔ اور سورہ توبہ میں اللہ جل کا فرمان مبارک ہے، ایکم زادتہ ھذی ایمانا اما الذین آمنوا فزادتہم ایمانا، آیت نمبر 124۔ جب قرآن کریم کی کوئی صورت نازل ہوتی ہیں تو منافقین کہتے ہیں اس سے تم میں سے کسی کے ایمان میں زیادتی ہوئی؟ تو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک یہ ہے، اما الذین آمنوا، جس کا ایمان ہے، فزادتہم ایمانا، اور ان کی ایمان میں کیا کیا؟ اضافہ کیا۔ اہل ایمان کے ایمان میں کیا کر لیا؟ اضافہ کیا۔ وہم یستبشرون، اور وہ اسے خوش بھی ہوتے ہیں۔ منافقین کہتے ہیں کہ آپ پر جو قرآن پاک عظیم شان کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو کچھ فائدہ ملا یا نہیں ملا؟ وہ منافقین یہ کہتے ہیں، صحیح نا؟ منافقین کا کہنا یہ ہے تمہاری ایمان میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ جل کا فرمان مبارک یہ ہے، ہاں جن کے دل میں ایمان ہے تو ان کی ایمان میں کیا ہوا؟ اضافہ بھی ہوا، اور ان کو بشارت بھی ہے، ان کو بشارت بھی ہے۔ منافقین کا کہنا آیت نمبر 125 میں، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، جس کے دل میں مرض ہیں، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، اس نے ان کے مرض میں اور اضافہ کر دیا، اور اضافہ کر دیا۔ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی قوت ہاضمہ بگڑتی ہیں، تو بہترین غذا صحت میں مزید بیماری میں اضافہ کا سبب ہوتی ہیں۔ یہ مثال ہیں، جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کی قوت ہاضمہ بگڑتی ہے، صحیح نا؟ معدہ زیادہ خراب ہو جائے، وہ بریانی وغیرہ نہیں کھا سکتا ہے کیونکہ اس کا معدہ خراب ہو جائے گا نا۔ معدہ خراب ہے، بریانی کھا سکتا ہے؟ قورمہ کھا سکتا ہے؟ نہیں کھا سکتا۔ اگر وہ صحیح صحت مند ہے تو پھر تو کھا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح صحابہ کرام رضوان اجمعین صحیح صحت مند تھے، اس کی ایمان میں اضافہ ہوا۔ منافقین صحیح صحت مند
نہیں تھے اس کے ایمان میں اضافہ کے بجائے نقصان ہوا، مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک صرف صحابہ کے لیے خاص نہیں ہے، ہمارے سامنے یہ نہیں ہے۔ ہاں، قیامت تک سارے لوگوں کے لیے قرآن پاک عظیم الشان اللہ پاک نے نازل کیا ہے۔ ہر بندے کے لیے ہدایتیں ہیں، جو ہدایت حاصل کرنا چاہتے اس کے لیے ہیں، اور جو حاصل نہیں چاہتے اس کے لیے ہدایت پہ نہیں ہے۔ آپ مدارس آتے ہیں، آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملا؟ نہیں، وہ جو سنتے ہیں ان سے پوچھ لیں اس کی ایمان میری ایمان میں کیا فائدہ ملا۔ اور اللہ جل شانہ کا سورہ آل عمران میں یہ جو 173 نمبر آیت یہ ہیں، فَخَشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ ایمانا، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کی ایمان میں اضافہ کیا۔ یہ اصل میں غزوہ ہمراہ اسد کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ابو سفیان جب احد سے مکہ کو تشریف، اچھا یہاں تک کافی ہے، صحیح ہے نا؟